अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और संडे आपका अच्छा गुजर रहा होगा। वादे के मुताबिक कल जो मैं एपिसोड नहीं दे सकी तबीयत की वजह से, वो मैं आज लेकर आ चुकी हूँ और आज लंबी हास्य एपिसोड है, तो आपको बहुत पसंद आएगी। आपका संडे बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ जानान की 40 एपिसोड की तरफ। नावल जानान बाय एस्मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। क्या तुम रो रहे हो? अपने कंधे की जानिब फैलती नमी पर हलमल शदीद बेकरार होती उसे पुकार कर सामने लाने को मछली, मगर वली की गिरफ्त इतनी मजबूत हुई कि हलमल बिल्कुल हरकत ना कर सकी। इस लड़की का दिल इतना मजबूत ना था कि वो वली उहाब सिकंदर के आंसू इस शख्स का रोना सहती। दम सादे उसकी पुश्त सहलाने लगी कि शायद उसे तसल्ली दे सके। इससे मेरा दिल फिर दुखेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी कभी तुम्हें, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ वली। इस लड़की का धीरे धीरे सांस लेकर वली को हौसला देना वो सुन भी रहा था और महसूस भी कर रहा था, लेकिन इस शख्स के ये आंसू हरमल पर उधार थे, तभी तो वो चुपचाप उन्हें बहने दे रही थी। इस लड़की का धीरे धीरे सांस लेकर वली को हौसला देना वो सुन भी रहा था और महसूस भी कर रहा था, लेकिन इस शख्स के ये आंसू हरमल पर उधार थे, तभी तो वो चुपचाप उन्हें बहने दे रही थी। आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो गया थोड़ा। हरमल की डूबती उबरती आवाज़ पर वो उसका चेहरा हाथों में लिए उसके चेहरे से बालों को नरमी से समेट सहला कर रूबरू हुआ, तो हरमल ना चाहते हुए भी इतनी नकाहत के बावजूद मुस्कुराई। थोड़ा कहाँ मेरा प्यार करना इतना रुलाएगा, बता देते मैं फ्लाइंग किस कर देती। वो उसके आंसुओं को साफ करे जबरन मुस्कुराई ताकि वो भी अच्छा महसूस करे। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे वापस मिल गई। तुम्हारी सांस बंद थी हरमल, बहुत डर गया था। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? वो अपने इतने टची वली को देखकर ना चाहते हुए भी अफसुर्दा हुई। कफन वाली बात अभी भी मेरे दिल में तीर की तरह ही याद रखना। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी वो बात करने की? वो एक सांप का हवाला घसीट लाई क्योंकि अभी वली पर इसे बहुत प्यार आ रहा था, और अगर मजीद प्यार पर वो ऐसे रोता तो हरमल बिल्कुल अच्छा महसूस ना करती। तभी बिगड़ी। पुरानी बातें बीच में लाओगी तो मेरे पास भी अंबार पड़ा है शिकायत का। वो भी से धमका गया, जबकि वो खामोशी से सहम कर वली के दोबारा गले लगी कि वली के पास हिसाब लेने को वाकई ज्यादा चीजें थी। नहीं, अभी मुझ में ताकत नहीं। मेरे बाबा की कोई खबर आएगी वली? मेरे बाबा की कोई खबर कब आएगी वली? वो सीने लगी ही रंधी आवाज में मिनमिनाई। जासिम पहुंचते ही इत्तला करेगा। तुम लेट जाओ अब। वो चाहता था वो आराम करे, पर वली ने जब उसे लिटाया तो वो उसका हाथ जोर से जकड़ गई। वली उसकी आंखों में साफ साफ डर देख सकता था। मेरे बाबू को 2 गोलियां लगी हैं, वो ठीक हों बस। तुम दुआ करो ना मेरे लिए कि तुम्हारी हरमल के नसीब में मजीद तकलीफ ना हो। मैं बहुत थक गई हूँ वली। वली ने झुककर उसके माथे को चूमते इस लड़की के तड़पते दिल को सुकून देने की कोशिश की। मेरी हर सांस दुआ कर रही है, मेरे दिल से पूछो तुम। रोना बंद करो, बुखार हो रहा है तुम्हें पहले ही। दोबारा हार्ट बीट स्लो हुई तुम्हारी तो मैं नहीं सह सकूंगा। कहा है यकीन करो अल्लाह पर। वो उसकी रुखसार पर बहता आंसू पूंझे हरमल की नम भीगती आंखों में झांका, तो हरमल ने भी सर इस बात में हिलाया, जबकि वली इस पर हफीफ सा झुका इस लड़की की हर अजियत महसूस कर रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे की दर्द का एहसास हल्कोर रहा था। मुझे भी तो प्यार चाहिए जैसे मैंने किया वली। तुम तो बहुत जुनूनी टाइप बंदे हो, कुछ कर ही नहीं रहे। वो इसे सरगोशी के संग शर्म दिलाती बहुत क्यूट लगी, और वली को उम्मीद नहीं थी वो अपने हक को इस दर्द और तकलीफ में भी लेना चाहेगी। मुझे निकाह को लेकर थोड़ा डाउट है, क्योंकि वो तुम्हारा शाज़ेल की वल्दियत में हुआ, जबकि तुम्हारे बाबा उबैद रिजवान है। सुबह ही मैं इस बारे किसी आलिम दीन से पूछता हूँ, तब तक मेरी जान सब्र कर लेगी मेरे लिए? वो ये सब सुनकर परेशान भी हुई और दुखी भी। उफ, यानी मिलकर भी ना मिलने वाली बात हो गई ना। मैंने दिल से कबूल किया है, और तब मुझे या तुम्हें तो पता नहीं थी सच्चाई। तो प्लीज मजीद हमारे बीच ये कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती हूँ वली। वो रूहान सी हुई, अब इन सब से थक गई थी। जबकि वली अगर निकाहनामा अभी देख लेता तो वहाँ उबैद रिजवान का ही नाम था,
لیکن شاید اللہ تعالیٰ دونوں کی تھوڑی دوری اور چاہتے تھے۔ ویسے بھی ابھی ہرمل اس کا پاس ہونا ہی کافی جان رہی تھی۔ صبح ہی یہ معاملہ کلیئر ہوگا، پریشان مت ہو، صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا واپس سیدھا ہوا تو وہ منہ بنا کر گال بھی پھلا گئی۔ ہاں، اتنا صبر کر لیا کہ صبر کا پھل گل سڑ گیا۔ ہاں، وہ چڑ گئی تھی کیونکہ اسے ولی پھیکا لگ رہا تھا، جبکہ ولی اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ یہ تو شکر ہے نرس آ گئی اور اس نے حفا میڈم کو کچھ سکون کا انجیکشن دے دیا، ورنہ ولی اس کے ایک بار مزید شکوے پر خود کو ہرگز روک نہ پاتا۔ شازیل اور رکزئی پاگلوں کی طرح عبید کی ساری رات بھی تلاش کروا لیتا۔ اب اس کی رسی کھینچنے کا وقت طے ہو چکا تھا۔ وہ لوگ رات کے 1:30 بجے تک واپس آئے تھے کیونکہ ایما کو وہ اسپیشل والی آئس کریم بھی کھلا کر لایا تھا۔ نیند سے دونوں کا برا حال ہو چکا تھا۔ احران نے ایما کا ہاتھ اس کے روم میں لا کر چھوڑا، جہاں ایما نے ایک نظر اپنے کمرے کی 400 دوڑائی۔ اب سو جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے ایما، مجھے بھی بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ احران نے اس کا چہرہ اپنے سامنے پکڑ کر گھمائے ایما کو آرڈر کیا تھا، مگر وہ احران کو جواباً بس نرم نگاہوں سے دیکھتی ملی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، سو جاؤں گی میں۔ ایما نے آہستگی سے احران کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی سے ہٹایا اور فرما برداری سے جا کر میٹرس پر بیٹھی۔ احران کو اس کی اتنی فرما برداری ہضم نہ ہوئی۔ سو جاؤں گی نہیں، ابھی سوئیں۔ وہ قریب آ کر رکے اصرار کرتے بولا تو ایما نے کچھ نہ کہا، بس کھڑے احران کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھام گئی۔ کچھ دیر بیٹھو میرے پاس۔ اتنے آرام سے شاید وہ پہلی بار بولی تھی۔ تبھی امیر احران نے اپنی نیند ایک طرف کی اور اس کے پاس بالکل جڑ کر بیٹھ گیا۔ احران کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ اس کی بازو تھامے ساتھ جا لگی۔ احران کے دل میں جیسے سکون اتر آیا ہو۔ ایما کی نرم سی گرفت اور اس کے وجود کی قربت نے اس کے سارے دن کی تھکن دھو ڈالی۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، وہ چہرہ جو تھکن کے باوجود اتنی معصومیت سے دمک رہا تھا۔ میں ہارش ہوئی، اس کے لیے سوری۔ تم نے ہاتھ دکھایا تھا ڈاکٹر کو؟ ایما نے اسی تھامی بازو کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے بندی پٹی پر انگلی پھیرتے پوچھا تو احران نے گردن ترچھی کرے ایما کے ماتھے پر پیار دیا۔ وہ فوراً چہرہ اٹھا کر احران کو دیکھنے لگی۔ دکھا دیا تھا، انفیکشن ہو گیا ہے لیکن اب درد نہیں ہے، فکر مت کرے میرے ہاتھ کی۔ وہ اسے اپنے لیے پریشان دیکھ کر خود کو کہنے سے روک نہ سکا۔ تو کس چیز کی فکر کروں؟ وہ سوالیہ نظروں سے احران کو دیکھتے بولی۔ میرے ساتھ کی فکر کریں۔ وہ دو بدو بولا جیسے ہونٹوں سے زیادہ اس شخص کی ہری آنکھیں چلا اٹھی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ اگر مجھے نیند نہ آئی تو میں تمہیں جگا سکتی ہوں؟ ایما نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو احران نے اس کا ماتھا چھو کر حرارت دیکھی۔ کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے آپ کی ایما؟ کیا میری تھراپی کام کر گئی؟ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہی ہیں جو شدید نیند چھوڑے آپ کے پاس بیٹھنا زیادہ آرام دہ محسوس کر رہا ہے؟ اس کے جتانے پر حفیف سا برہم ہوئی، نظروں میں تپش بھی بھر لائی، لیکن پھر ایما کی آنکھوں میں خود بخود نرمی اتر آئی۔ ٹھیک سے اور سیدھا جواب دیا کرو امیر، دگنا غصہ دلا کر الجھاؤ مت۔ بول دو، ہاں ایما نور، آپ مجھے کبھی بھی جگا سکتی ہیں، بلا سکتی ہیں۔ وہ اسے سیدھے جواب دینے کی ترغیب اسے کر رہی تھی، جو کم از کم دیوانگی میں کہیں سے بھی سیدھا نہ تھا۔ ایسے جواب دینے نہیں آتے مجھے، لیکن لگتا ہے سیکھ جاؤں گا جلد۔ اتنا گھومنے پھرنے کے باوجود نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اور اتنا رونے کے بعد تو انسان کو بس بستر چاہیے ہوتا ہے، جتنی آپ جاسم کے سامنے روئیں۔ اس کی بات سنے سر جھکا کر واپس اس کی بازو سے لگ گئی۔ کچھ بہن بھائیوں کے سیکرٹس بھی ہوتے ہیں امیر، اور ہر انسان کی ذات کا ایک دائرہ ہے۔ تم ہر چیز میں گھسو گے تو بتاؤ کیسے اچھے لگو گے مجھے؟ آنکھیں بند کیے وہ نیند کا احساس دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے سونے کی طلب ہے یا نہیں، مگر جلد ہی ایما آنکھیں کھولنے پر مجبور ہوئی۔ جب امیر نے اپنی بازو چھڑواتے ایما کی جانب گھومے، اسے دونوں بازوؤں میں پکڑ کر میٹرس پر گرایا۔ وہ آنکھیں خوف کے سنگ کھولے خود پر بیٹھے بیٹھے جھک جاتے احران کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس کے سینے پر جمائے مزید احران کو جھکنے سے روک گئی۔ ایما کا دل جیسے حلق میں آ اٹکا۔ وہ اس قدر قریب احران کو دیکھ کر خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور احران کی آنکھوں میں عجیب سا تناؤ اور بے قراری ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو امیر؟ ایما کی آواز دھیمی تھی مگر خوف اور جھجک دونوں سے بھری ہوئی احران کی سماعتوں میں گونج اٹھی۔ احران نے اپنے ہاتھوں
کی اس کی بازوؤں پر گرفت مزید کس لی۔ وہ دونوں ہتھیلیاں جو اسے روک رہی تھی اس کے سینے پر اور بھی مضبوطی سے دب گئی۔ کبھی کبھی آپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں، عمل چاہیے ہوگا ایما۔ آپ بار بار میرے حد اور دائرے سے باہر جانے کی بات کریں گی اگر تو میں آپ کو ہر اس لمحے یاد دلاتا رہوں گا کہ آپ میرا حصہ ہیں۔ ایما نے ہلکی سی مزاحمت کی مگر احران کے انداز میں ضد ایسی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ احران، وہ مدھم سی منمنائی، فرمائیں، وہ تلخ ہوا، ڈرا رہے ہو مجھے۔ وہ روحان سی ہوئی، نہیں، آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ چاہے آپ کتنی بھی دیواریں کھڑی کریں میں انہیں توڑ دوں گا۔ آپ سے جڑا سب کچھ، ہر احساس تک صرف میرا ہے۔ احران اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوری شدت سے بولا۔ ایما کے لب کپ کپائے، وہ ضد کر کے آنکھیں بند کر گئی جیسے خود کو اس شخص کے ایسے دل جکڑتے جملوں سے بچانا چاہتی ہو، مگر احران نے اس کے ماتھے پر جھکتے ہوئے آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھے۔ اب یہ سارے خوف دل سے نکال بھی دیں ایما نور۔ ایما نے بے اختیار اپنی آنکھیں کھولی۔ احران کی قربت، اس کے لہجے کی شدت اور اس کے لمس کی گرفت، سب نے اس کی خواصوں کو جسے قید کر لیا تھا۔ 10-15 تھراپیز اور دو گے پھر کچھ اثر ہوگا۔ اب جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ وہ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی سے اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ خود بھی احران کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اس کے پہلو سے اٹھی اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ احران نے مسکرا کر دروازے کو دیکھا اور اٹھ کر خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ سر، چائے، کافی؟ ابھی وہ اپنے روم کی طرف ہی لپکا کہ ماریا کسی بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ ایک لمحہ احران بھی چونک گیا، رک کر حشمگی نگاہوں سے ماریا کو گھورا۔ دماغ خراب ہے تمہارا ماریا؟ رات کے اس وقت میں چائے کافی پیوں گا؟ جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ احران نے اسے جھاڑتے اپنے کمرے کا رخ کیا تو ماریا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ایما واپس کمرے میں آئی، سونے کے لیے لیٹی، مگر لگ بھگ 10 منٹ تک بے مقصد کروٹیں بدلنے کے بعد جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ لائٹ بیبی پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں اپنے اچھے ہاتھ سے لمبے بال کھولے ہوئے پریشانی اور گھبراہٹ کے سنگ ایما نے گہرے سانس لیتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر بالوں کو ڈیلا سا مروڑ کر ان میں کیچر لٹکاتی وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے ننگے پیر ہی باہر نکلی۔ سامنے ہی احران کا وہ روم تھا جس کے بارے احران نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہ ان کا ماسٹر روم ہے۔ ایما کچھ دیر اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی رہی، تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ پر ایما جلدی سے دروازے کے پیچھے ہوئی اور تبھی اس نے احران کے کمرے تک آ کر رکتی ماریا کو دیکھا۔ ایما کی آنکھیں پوری کھل گئیں جب ماریا نے دونوں طرف نگاہیں دوڑا کر احران یوسف زئی کے کمرے کا ڈور ناب دھیرے سے گھمایا اور اندر چلی گئی۔ اس وقت اس کا امیر کے کمرے میں کیا کام ہے؟ ایما کے جیسے پورے تن کو آگ لگی۔ کہیں یہ دونوں ساتھ تو نہیں؟ مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑتی ہوں ان کو۔ ایما نے اپنے دل میں اٹھتی حقارت کو دباتے خود سے فیصلہ لیا اور ہمت جمع کرتی وہ احران کے روم کے دروازے تک پہنچی۔ یا اللہ، کچھ برا مت دکھائیے گا مجھے۔ ایما نے گہرا سانس لیتے ڈور ناب پر ہاتھ رکھا اور پھر تیزی سے کھولے اندر داخل ہوئی تو ماریا پر نگاہ پڑتے ہی ایما کی آنکھوں میں لہو اترا۔ احران صوفے پر شاید بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اور ماریا اسے سوتے میں حسرت بری نظروں سے دیکھے بس اس کے چہرے کو چھونے ہی والی تھی جب ایما نے لپک کر ماریا کے بال مٹھی میں دبوچے۔ ماریا بری طرح کراہی۔ اس کی آواز پر احران بھی کسمسایا پر گردن موڑ کر دوسری طرف سو گیا۔ ایما نے پوری قوت سے ماریا کو بالوں سے ہی گھسیٹے کمرے سے باہر دھکیل کر نکالا اور اس کے کراہنے کی پرواہ کیے بنا وہ اسے اپنے کمرے میں لا کر دروازہ بند کر گئی۔ ماریا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا جب ایما نے سائڈ ٹیبل پر پڑے بھاری واس سے پھولوں کی ٹہنیاں نکال کر پھینکی اور واس ہاتھ میں لیے وہ ماریا کی طرف بڑی چٹر کر دروازے سے جا لگی۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے کمرے میں اس وقت؟ اسے چھونے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ ماریا نے اپنی طرف بڑھ کر آتی ایما کی آنکھوں میں صرف جلا کر راکھ کرتا غصہ دیکھا اور ماریا کو اپنی آنکھوں کے سامنے بس موت نظر آئی۔ نہیں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایما میم، جب سے آپ آئی ہیں مجھے اگنور کر رہے ہیں، تبھی سوچا جاگتے میں نہ صحیح انہیں سوتے میں ہی جی بھر کر دیکھ لوں۔ ماریا نے شدید مظلومیت اور سفاکیت دکھاتے اس لڑکی میں مزید شک کا زہر بر دیا جو پہلے ہی ایک مرد کے دھوکے کی ڈھسی تھی۔ کیا پیار؟ وہ پیار کے نام پر اب تک کیا کرتا رہا ہے تمہارے ساتھ، بولو؟ ایما نے واز پرے میٹرس پر دے مارا جو کنارے تک جا کر نیچے زمین پر گرتے ہی ٹکڑے ہو گیا، جبکہ ایما کے دونوں ہاتھ ماریا کی گردن پر گھٹ چکے تھے۔ ایما، میم، دم گھٹ رہا ہے میرا۔
ماریا نے شدید بے چینی سے منت کی، لیکن ایما کے ہاتھوں کا دباؤ ہر لمحہ بڑھا۔ بولو ماریا، ورنہ تمہیں اور اسے دونوں کو مار دوں گی۔ ایما کی آواز حلق سے چیخ کی طرح نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتے، مجھے پسند آ گئے وہ، یقین کرے میرا ایما بیوی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ ماریا نے بہت شرمندگی اور ندامت کے سنگ بتایا، جبکہ ایما کو لگا اس کا سر پھٹنے لگا ہے۔ اپنے کمرے میں موجود احران ایک بار پھر قسمس آیا، مگر اس بار اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خواص لوٹتے ہی اسے کچھ آواز سنائی دی۔ اسی کے سبب وہ یوں ہی پریشانی کے سنگ کمرے سے نکلا۔ آوازیں ایما کے کمرے سے آ رہی تھی۔ احران دوڑ کر دروازے تک پہنچا اور کھولا تو آگے ماریا دیوار سے لگی کھڑی تھی اور ایما زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایما! احران نے دو زانوں بیٹھے ایما کا سر اٹھاتے اس کو پکارا، جبکہ وہ بے سدھ تھی۔ ماریا کے ہاتھ پیر پھولے تھے، وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ماریا؟ تم اس وقت اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایما کو بے جان محسوس کیے الٹا بت بنی ماریا پر چلایا، جو کچھ بھی نہ بول پا رہی تھی۔ احران نے ایما کو بازوؤں میں اٹھا کر اوپر میٹرس پر لیٹایا۔ وہ مسلسل اس کی کال تھپک رہا تھا۔ پھر سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر احران نے اسے کھولا۔ ہتھیلی میں پانی بھرے اس نے ایما کے چہرے پر پھینکا، گردن اور رخساروں سے لگایا تو وہ ہوش میں آئی، اور اسے ہوش میں آتا دیکھے ہی ماریا کمرے سے نکل گئی۔ ایما نور، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کو جاگتا دیکھے سہارا دے کر بٹھا ہی سکا کہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے لگ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ احران کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ مجھے اکیلا نہ چھوڑو، مجھے تمہارے روم میں رہنا ہے، تم اکیلے کہیں مت جانا اب سے۔ وہ بہت زیادہ ڈری تھی۔ احران نے اس کی کیفیت کے پیش نظر اسے وہیں سے واپس اٹھایا اور ماریا کی کلاس بعد میں لینے کا سوچے وہ ایما کو اپنے روم میں لے کر گیا۔ وہ روم میں پہنچتے ہی مزاحمت کرتی اس کے بازوؤں سے کمرے کے وسط میں ہی اتر گئی۔ مجھے بتائیں، ہوا کیا تھا آپ کو؟ وہ شدید پریشان تھا کہ ایما کا بے ہوش ہونا کسی صورت احران سے برداشت نہ تھا۔ مجھے ایسا انسان اپنی زندگی میں نہیں چاہیے جس سے ہر عورت اٹریکٹ ہو۔ تم ماریا کو یہاں سے بھیج دو امیر۔ وہ ابھی بھی الجھی باتیں کرے احران کو پاگل کر رہی تھی۔ ایما، وہ آپ کے لیے ارینج کی تھی میں نے، تاکہ آپ کے آس پاس کوئی فیمیل رہے۔ کیا اس نے کوئی تکلیف دی، کوئی فضول بات کی؟ مجھے بتائیں ایما، ابھی اس کی عقل درست کرتا ہوں۔ وہ سمجھ نہ پایا ایما یہ سب کیوں چاہ رہی ہے۔ وہ گہرے سانس لیتی ہانپ رہی تھی۔ عجیب سے احساسات اور خوف اس کو چٹکیاں بھر رہے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی فیمیل، مجھے ہیرا چاہیے، پلیز امیر مجھے ہیرا لا دو۔ مجھے یہ ماریا نہیں چاہیے، میں بس تمہارے آس پاس تمہاری بہن کو دیکھ سکتی ہوں، ورنہ تمہیں بھی مشکوک سمجھوں گی۔ تمہارا ہر بڑھتا قدم مجھے فراڈ لگے گا۔ دماغی مسئلہ سمجھو میرا، کسی اور عورت کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم کو وہ پسند آ سکتی ہے، تم دو ایک ہو گئے تو مجھے پھر دھوکہ ملے گا۔ میں خود کو روکنا چاہتی ہوں اس بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے، پر تم مجبور کرتے ہو تمہیں سوچوں تو میرے ذہنی سکون کا خیال رکھنا ہوگا تمہیں۔ وہ اس کے لفظ پر بری طرح پریشان ہوا اور اسے خود سے لگاتے ایما کا سر سہلاتے پہلی فرصت میں ماریا کو یہاں سے بھیجنے کا فیصلہ لیا۔ وہ صبح نظر نہیں آئے گی آپ کو، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ذہنی سکون کا خیال رکھوں گا۔ ایما کی بھاری سانسیں کچھ آسان ہو گئیں۔ وہ سر اس بات میں ہلا رہی تھی اور احران نے اسے واپس میٹرس کی جانب لے جا کر بٹھایا۔ ابھی بھی وہ شدید کانپ رہی تھی۔ اسے تم پسند ہو، تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرہ کیوں لاک نہیں کیا تھا؟ وہ شدید شکوہ کنا تھی، جبکہ احران اس کے ساتھ بیٹھا اور ایما کو بازو کا حصار دے کر اپنے قریب کیا۔ آپ کے لیے لاک نہیں کیا تھا، اب سے اگر آپ میرے ساتھ رہیں گی تو لاک ہی کیا کروں گا۔ ماریا کی جگہ کوئی اور لیڈی دیکھوں، کیونکہ ہیرا تو ہفتے بعد ملے گی۔ وہ اسے اطمینان دیتے ہوئے اس کی رائے جاننے کو بیقرار تھا، پر ایما نے فوری نفی میں گردن ہلائی۔ تم ہیرا نہیں بن سکتے، ویسے بھی دونوں بہن بھائی بالکل ایک جیسے ہو۔ وہ پھر سے اسے کرید گئی، جبکہ امیر احران کو مسکراہٹ منہ میں دفن کرنے کو حفیظ سی گردن اور نظریں پھیرنی پڑیں۔ پھر سے نہیں ایما پلیز، بات ہم دو کی ہو تو کوئی تیسرا نہیں۔ سونے لیٹے، میں ذرا ماریا کو چلتا کر کے آتا ہوں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا تو ایما نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے اسے روکا۔ فاصلے پر رہ کر بات کرو گے؟ وہ اس سے یقین چاہتی تھی۔ احران کچھ لمحے بس اسی کو دیکھتا رہا۔ کسی اور عورت سے اب قربت ممکن نہیں اور آپ سے فاصلہ دوبر ہے، میری یہ بات کہیں لکھ لیں۔ مجھے خوشی ہے آپ نے میرا یقین کیا اپنی اس ویک مینٹل سٹیٹ کے ساتھ، آپ کا اتنا پختہ یقین، حالانکہ آپ مجھے ایک دن سے جانتی ہیں، بس خرید لیا آپ نے مجھے۔ مجھ پر یقین کرنے پر آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔
میں جو کر رہا ہوں، یہ جو کیا، سب کی وجہ آپ کا سکون ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ وہ اس کے لفظ لفظ پر شانت ہوتی گئی، ذرا بھی بے یقینی محسوس نہ ہوئی۔ وہ اچھے بچوں کی طرح اس کی بات مانے لیٹ گئی اور حیران نے اسے محبت بھری نظروں میں لیا اور کمرے سے نکلا۔ وہ سیدھا ماریا کے روم کی طرف بڑھا جہاں وہ اسے باہر ہی خوفزدہ سی چکر کاٹتی نظر آ گئی۔ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ماریا، اپنا حساب کتاب سرکان سے لے لینا، صبح تم یہاں نظر نہ آؤ۔ احران نے اسے سیدھا سباؤ آ کر اطلاع دی، جس پر ماریا پریشان ہو گئی۔ لیکن سر، ماریا کی منمناہٹ سنے بنا ہی احران نے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اسے بولنے سے روک دیا۔ جو کہا ہے سن لیا تم نے؟ احران کے لہجے میں نہ لچک تھی نہ نرمی۔ ماریا نے شرمندگی سے سر جھکا کر ہلایا۔ جی سر۔ ماریا نے سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں جواب دیا تو احران وہاں سے چلا گیا۔ ماریا نے سخت مایوسی سے جاتے احران کو دیکھا اور اپنا سر پکڑ گئی۔ کہاں وہ ایما کو امیر کے خلاف کرنا چاہ رہی تھی اور کہاں اچھی بلی نوکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ جب تک واپس آیا، ایما نظریں اس کے راستے میں لگائے منتظر رہی۔ اس کے دماغ میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہو، لیکن جب 5 منٹ سے بھی کم وقت لگائے اس نے احران کو واپس روم میں آتے دیکھا تو بے حد خوبصورت اور اطمینان سے بھرا مسکرائی۔ وہ چلی جائے گی، دکھائی نہیں دے گی، میں کل ہی کسی اچھے میل کک کو ہائر کرتا ہوں، اب تو خوش ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس آئے بچوں کی طرح اس کی گالوں کو سہلاتا، اس کی مسکراہٹ اور خوشی کا یقین چاہتا تھا۔ بہت خوش، میں بیڈ پر سونے والی ہوں، اوکے، تم کہیں بھی بستر لگا سکتے ہو۔ ایما نے مسکرا کر لیٹتے ہی حیران کے پورے بیڈ پر قبضہ جما کر اطلاع دی تو حیران حفیف سا بازو سیدھا پھیلا کر جھکا، پر جب ایما اس کی پھر سے نزدیکی پر بکھلائی، احران نے اپنا تکیہ اٹھا کر قربت خود ہی سمیٹی اور اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ایما کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ رنگی۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی اجازت کے بنا بستر کبھی شیئر نہیں کروں گا، یہ میرا اصول ہے، بے فکر ہو کر سوئیں، اور ڈور بھی لاک کر دیا ہے میں نے۔ ایما نے اس کے انداز پر مسکراہٹ دبائی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا سکون بھی اتر آیا۔ وہ کروٹ بدل کر بیڈ پر پڑے نرم لحاف میں سمٹ گئی اور آہستہ سے سانسیں بھرنے لگی۔ پتہ ہے، مجھے یہ اصول بہت پسند آیا امیر احران یوسف زئی۔ احران جو صوفے پر بیٹھا تکیہ سیٹ کر رہا تھا، اس کے الفاظ پر پل بھر کو اپنی تھمی کائنات کے ساتھ ہی رک گیا۔ واقعی؟ اس نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے ایما کو دیکھا۔ ایما نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ کم از کم یہ تسلی تو ہے کہ تم وہ نہیں کرتے جو مجھے پسند نہیں۔ احران نے کسی سعادت مند غلام کی طرح سر ہلایا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ایما کی دھیرے دھیرے مدھم ہوتی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایما نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر اس شخص پر جا ٹکی جو صوفے پر لیٹا ہوا بھی بیڈ کی طرف ہی متوجہ تھا، جیسے بے خبری میں بھی اسی کی حفاظت پر معمور ہو۔ امیر؟ ایما نے مدھم آواز میں سے پکارا، حالانکہ وہ سو چکا تھا۔ احران نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جی ایما؟ ایما ذرا جھجکی مگر پھر مسکرائی کہ وہ واحد تھا جو اس کی اپنی نیند اور آرام ایما کے لیے قربان کر رہا تھا۔ آرام سے سو جاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے مسکرا کر بولی اور سر تکیے پر واپس رکھ کر لحاف خود پر اوڑھ کر آنکھیں موند گئی، اور اس کی مسکراہٹ ایسا لگا حیران کے ہونٹوں تک منتقل ہو گئی ہو۔ جاسم اور یشما اس لوکیشن پر 1 گھنٹے تک پہنچ چکے تھے، لیکن وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ زبید رضوان نامی آدمی کی حالت اس کال کے بعد بہت بگڑ گئی، جس وجہ سے ان کا علاج مزید گھر کرنا ممکن نہ تھا، تو انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ ایمرجنسی میں انہیں لے جایا گیا تھا، لیکن جب تک جاسم اور یشما پہنچے ان کی حالت خطرے سے باہر جا چکی تھی۔ آپ دونوں کا احسان ہم کبھی نہیں چکا سکتے۔ آپ نے عبید رضوان کو ریسکیو کیا، ان کی مدد کی بے حد شکریہ۔ جاسم نے پرسنلی ان باپ بیٹے کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یہ سب بس انسانیت کے ناطے کیا تھا، تو انہیں شکریہ بے چین کر گیا۔ یہ ہمارا انسان ہونے کے ناطے فرض تھا بھائی۔ خیر اب ان کی فیملی کے افراد مل گئے تو ہم اجازت چاہیں گے۔ جاسم نے ان کی اجازت پر دونوں سے گلے لگتے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، اور ان کے جاتے ہی وہ ولی کا نمبر ڈائل کرتا خود یشما کی جانب لپکا جو وہیں ویٹنگ ایریا کی طرف بیٹھی تھی۔ جب سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ ہرمل در حقیقت عبید رضوان کی بیٹی ہے، وہ خود بھی شدید صدمے میں تھے۔ ولی اس وقت ہرمل کے پاس ہی تھا جو دواؤں کے زیر اثر واپس نیند میں جا چکی تھی۔ بی پی بڑھا ہوا تھا، تبھی نرس نے اسے سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔
لیکن ولی کی توجہ صرف جاسم کی کال کی طرف تھی، اور جب وہ آئی ولی نے فوراً سے پک کی اور بے آواز قدموں سے چلتا روم سے باہر نکلا۔ جاسم کوئی بری خبر مت سنانا، ولی نے کال اٹھاتے ہی جیسے دروازے کے باہر آ رکتے التجا کی۔ اچھی خبر ہے لالے، اس وقت عبید رضوان خطرے سے باہر ہے مگر انڈر آبزرویشن۔ ہم لوگ اس وقت اسلام آباد سے 1 گھنٹہ دور ہیں، آپ صبح ہی واپس آ پائیں گے۔ اب صبح ہی واپس آ پائیں گے، صبح تک ڈاکٹرز کے بقول عبید رضوان کو ہوش آ جائے گا۔ یہ خبر سن کر جیسے ولی کی بھاری سانس آسان ہو گئی، اتنا ریلیف ملا کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اس وقت تم دونوں وہاں گئے، بہت شکریہ جاسم۔ میں وہاں کوئی ہوٹل بک کروا دوں تم دو کے لیے، ہاسپٹل رکنا تھکا دے گا تم دو کو۔ ولی کی فکر سن کر جاسم کو اچھا لگا۔ پھر جاسم نے نظریں یشما پر لے جا کر روکیں جو یہاں ایڈمٹ شخص کے لیے دعا میں مصروف تھی، صرف اس وجہ سے کہ یہ حرمل کے بابا تھے۔ وہ لڑکی سب کا دکھ اپنا جو سمجھتی تھی۔ لالے یہ فکر میں نے بہت سالوں بعد دیکھی تمہاری اپنے لیے، حالانکہ ابھی تمہیں حرمل کے سوا کسی کا خوش نہیں ہونا چاہیے تھا جتنے تم اس کے لیے پاگل اور شدائی ہو۔ کیا یہ میرے تم سے لیے سخت امتحان کی کرامت ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جاسم نے اس سے پوچھ لیا، اور یہ سوال ولی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ میں مل کر ایک تفصیلاً ملاقات چاہتا ہوں، یہ بھی اسی میں ڈسکس کریں گے ہم دونوں میرے جگر۔ ابھی مجھے بتاؤ میں تم دو کے لیے کچھ آسانی کروں، کمرہ بک کروا دوں VIP؟ ولی کی ایک سی رٹ نے جیسے جاسم کو تسکین پہنچائی۔ ایسی ہی تو اہمیت چاہتا تھا وہ ان لوگوں سے جنہیں وہ پیار کرتا تھا، ویلیو دیتا تھا۔ نہیں، یہ جو میرے ساتھ آئی ہے اسے میری طرح آرام و سکون سے کوئی خاص لگاؤ نہیں۔ ہم روم میں گئے تو سونا پڑے گا، یہاں ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر میں اس سے باتیں تو کر سکوں گا، وہ بھی صبح تک، تو میری آسانی یہی رکنا ہے۔ کیا تم سمجھ گئے ولی؟ جاسم کی محبت و انسیت سے بری نظریں اس وقت یشما پر جمی تھی جو نہ جانے کس جہاں میں کھوئی بیٹھی تھی۔ اسے پتہ لگ جاتا اگر کہ جاسم اس کے بارے کیا کہہ رہا ہے، شاید ہوشی سے پاگل ہو جاتی۔ ولی کو جسے یقین نہ آیا یہ الفاظ وہ جاسم کے منہ سے سن رہا ہے۔ تم نے میری جگہ اس یشما کو دے دی کیا؟ ولی کے سوال کرنے میں عفیف سی جلن تھی۔ جاسم کو شدید خوبصورت مسکرا اٹھتا دیکھے یشما کی نظریں بھی اس منظر پر جا ٹھہری جس کا مرکز جاسم اور اگزئی کی وارفتگی اور توجہ تھی۔ اس کا مسکرانا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم نے اپنی جگہ چھوڑی ہوئی تھی کئی سالوں سے، وہ مضبوط کینڈیڈیٹ نکلی۔ جاسم کے اقرار پر ولی مسکرائے کیونکہ جانتا تھا جاسم اور اگزئی کسی کی جگہ کسی کو نہیں دیتا۔ یہی وجہ تھی ولی کی مسکراہٹ کی کہ جاسم کے دل میں وہ لڑکی اپنی الگ جگہ بنا چکی تھی۔ مجھے جالس کرنے کی کوشش مت کرو، اپڈیٹ دیتے رہنا کیونکہ ہرمل جاگتے ہی اپنے بابا کا پوچھے گی۔ کال بند کرنے سے پہلے ولی نے یاد دہانی کروائی اور مزید وہ دونوں کا وقت نہ لینا چاہتا تھا، تبھی رابطہ توڑ کر خود بھی واپس روم کی طرف بڑھا۔ جاسم نے کچھ دیر رک کر یشما کی طرف دیکھا، پھر وہ جا کر اس کے پاس بیٹھا، پاس رکا اور یشما کی توجہ پاتے ہی اس کے ساتھ بیٹھا۔ یشما کی آنکھوں میں فکر اور پریشانی تھی۔ چاچو نے سب برباد کر دیا یشما، یہ سب کیسے سنبھالیں گے ہم؟ اگر واقعی صدف کو ایسی موت تک پہنچانے والا شازیل اور رگزئی ہوا تو ان کی بھی یہی سزا ہونی چاہیے۔ ہرمل کی ساری زندگی کی ڈیزاسٹر بن کر رہ گئی، یہ سب تو وہم و خیال میں بھی نہ تھا۔ جاسم کا لہجہ غمزدہ تھا، خاص کر چاچو کے حوالے سے۔ یشما اس کی ہر تکلیف اس وقت اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اللہ ضرور کوئی آسان راستہ نکالیں گے۔ فی الحال ہرمل اور عبید صاحب کے ریکور ہونے کی دعا کرنی چاہیے ہمیں، جیسا کہ جو مجرم ہوگا اسے اس کی سزا تو بہرحال ملتی ہی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ وہ اسے ابھی سٹریس میں دیکھ کر امید افزا الفاظ لیے جاسم کا ذہنی دباؤ دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم یہاں کمفرٹیبل ہو بی بی؟ یشما نے بنا سوچے فوری اس فکر برے سوال پر سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل ہوں، میری فکر مت کریں، آپ بھی ابھی سٹریس مت لیں، اللہ نے چاہا تو سب بہترین ہوگا۔ یشما نے اس کے چہرے کی تھکن دیکھتے مرہمی سا لہجہ اپنایا جو جاسم کو واقعی سکون بخش گیا۔ انشاءاللہ، میں حیران کو کال کر کے ذرا ایما کا پوچھ لوں، وہ دن کو بہت روئی تھی، میں جب ملنے گیا تھا فکر ہو رہی ہے۔ جاسم نے ذرا دوبارہ کال کرنے کو فون پکڑا تو یشما نے اسے فوراً اجازت دی، جس پر جاسم نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر کال کی، جبکہ یشما نے بھی بیگ سے فون نکال کے گل کے میسیجز دیکھے جو وہ دیکھ نہیں سکی تھی۔ 3 راتیں ہوئی ہیں اور لگتا ہے صدیاں گزر گئی ہورے۔ اف، آپ مجھے اور یمانے کو دوبارہ اتنی لمبی جدائی نہ دینا، مس یو سو مچ۔
گل کا محبت اور پیار سے بھرا میسج یشما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑ گیا، جبکہ احران نے بھی کال کمرے سے باہر جا کر سنی کیونکہ ایما سو رہی تھی۔ اب بہتر ہے وہ، فکر مت کرو، مزے سے سو رہی ہے۔ احران اس وقت دروازے میں ہی کھڑا ایما کو دیکھ کر ہی جواب دے رہا تھا۔ یہ سن کر جاسم کو واقعی دلی تسلی ہوئی۔ اس کا خیال رکھو احران، بہت زیادہ ہرٹ تھی۔ کل صبح فرزاد اور رگزئی آئیں گے اس سے ملنے، وہ آئے ہیں اسلام آباد، فارم ہاؤس رکے ہیں۔ خوب سو ان سے مل کر ایما مزید بہتر محسوس کرے۔ اور تمہارے ہاتھ کی حالت کیسی ہے اب؟ ایما نے بتایا تھا مجھے۔ ایسی بے وقوفی دوبارہ مت کرنا، ایما کو اس وقت کسی قسم کی ڈسٹربنگ سچویشن مزید بگاڑے گی، سمجھ رہے ہو؟ جاسم کا اتنی گہرائی اور توجہ سے ایما کے لیے سوچنا احران کو مسرت بخش گیا، جبکہ احران خود بھی یہ بہتر سمجھ رہا تھا کہ ایما کو اس وقت فیملی کے اعتماد اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دادا کے آنے کی نیوز کافی خوشی بری تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اور اس زخمی ہاتھ کے سبب ہی تو مجھے ایما کی فکر نصیب ہوئی۔ تم بے فکر رہو، ہیرا والا معاملہ بھی بہت سموتھلی حل کروں گا بنا اس کو ڈسٹرب کیے۔ مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے شکریہ جاسم، مجھے لگتا ہے جلد تمہاری صورت مجھے اچھا دوست ملے گا۔ تھینک یو بڈی، ہر چیز کے لیے۔ احران کا اتنے بڑے دل کا ثبوت دیتے ہوئے جاسم کی ایفرٹس کو کنسیڈر کرنا خود جاسم کے لیے بھی باعث مسرت اور اطمینان تھا۔ آف کورس یہ آدمی ایما کے وہ بگاڑ جو ٹھیک ہونے میں مہینے لیتے انہیں دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو جاسم اس کی قدر کر رہا تھا۔ وہ بے قدرہ انسان ہرگز نہ تھا۔ تمہارا بھی شکریہ، چلو پھر بات ہوتی ہے۔ جاسم نے نرمی سے کہے رابطہ منقطع کیا اور احرام بھی واپس روم میں آیا اور دروازے کو لاک کرے ایک نظر سکون سے سوئی ایما پر ڈالے وہ واپس صوفے پر جا بیٹھا۔ فی الحال کے لیے اس کی نیند تو ٹوٹ گئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ایما کو دیکھتے رہنا بھی اس کے لیے سکون لینے سا ہی ہے۔ جاسم کو کال کر کے واپس آتا دیکھے یشما نے بھی فون کسی غیر ضروری شے کی مانند اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ وہ بہتر ہے، شکر اللہ کا، احرام سے بات ہو گئی میری۔ جاسم واپس اس کے ساتھ بیٹھا، وہ سوچ رہا تھا کچھ کھانے پینے کو لے کر آئے۔ ہاتھ کیسا ہے اب ان کا؟ بے دہانی میں یشما جو پوچھ بیٹھی، اس پر جاسم جو یشما اور اپنے لیے کچھ لائٹ سا آرڈر کرنے کا سوچ رہا تھا بری طرح ٹھٹک گیا۔ یشما بھی منہ سے سلپ ہوئے اس سوال پر لمحے کے ہزارویں حصے خود کو کوسی۔ ویٹ، اس کے ہاتھ کے بارے تمہیں کیسے پتا ہے یشما؟ یشما جو یہ سوال کرنے کے بعد خود کو کوسنے کے ساتھ دم سادے ہوئے تھی، جاسم کے کھردرے سوال پر گھبرائی۔ وہ یشما نے سر جھکاتے جسے جواب ڈھونڈنے کی خاطر ہاتھوں کو مسلا۔ وہ کیا؟ ہاں، تمہیں امیر احران کے زخمی ہاتھ کا کیسے پتا یشما؟ کیا تم آج ملی ہو اس سے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، بات ہوتی ہے تم دونوں کی۔ وہ اتنا شدید غصہ ہوا کہ یشما ڈر رہی تھی کہیں یہ بندہ جلن کے مارے غش کھا کر گر نہ پڑے یا چیخنے نہ لگے، اور وہ جو جاسم کی جلن سے ہمیشہ خوش ہوئی تھی آج تو خوشی کا چانس ہی نہ تھا، الٹا یشما مشکل میں تھی۔ بھائی ہے نا وہ میرے؟ یشما نے اس کی بازو پر ہاتھ دھر کر کلائی تھامتے جسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، پر جاسم نے جبڑے بھینچ کر نفی میں سر جھٹکا۔ ملی ہو یا بات ہوئی یشما، جو پوچھا اس کا جواب دو۔ وہ درستی سے بولا، کم گرایا زیادہ تھا۔ یشما خود کو ملامت کر اٹھی کہ بھلا کیا ضرورت تھی اس سوال کی، لیکن باخدا یہ یشما نے بالکل جان بوجھ کر یا جاسم کو جلانے کی نیت سے نہ کیا تھا۔ جی ملی تھی، وہ نگہبان آئے تھے، کچھ بات کرنی تھی۔ یشما کو ذرا اندازہ نہ تھا یہ جلن دیکھنے کی خواہش مہنگی پڑنے والی ہے۔ یہ جواب سن کر جاسم کے افشار خون کا بہاؤ سست سا پڑا، جسے دیکھ کر کچھ پل کو یشما مطمئن ہوئی کہ جاسم کوئی رد عمل نہ دے گا، لیکن یہ یشما کی بھول تھی۔ گڈ، باتوں کے لیے تمہیں وہ چاہیے تھا یا اسے تم؟ جاسم کو بظاہر غصہ غائب تھا، لیکن اس کا لہجہ دہک گیا۔ اس نے یشما کا ہاتھ بھی اپنی کلائی سے پکڑ کر ہٹا دیا اور سیاہ آنکھوں میں طوفان سا بھر لایا۔ باتیں کوئی پرسنل تھوڑا تھی جاسم، وہ اس کی ناپسندیدگی دیکھتے مظلومیت سے قائل کرتے بولی۔ تم اب اسی سے باتیں کرنا، مجھ سے مت کرنا، اگر تم نے مجھ سے بات کی تو بہت برا ہوگا۔ وہ تنبیہ کرتا وہاں سے آگ ہوتا اٹھا تو یشما نے اس کی بازو دوبارہ تھامنی چاہی، مگر جاسم نے اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکا اور یشما کے اٹھنے سے پہلے ہی لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا۔ یا میرے اللہ، مجھے آپ کو ایسے تو ہرگز نہیں جلانا تھا، پلیز اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ اپنا بیگ اور چادر جس کے ساتھ جاسم کا بلیزر بھی پڑا تھا اٹھا کر پیچھے ہی لپکی۔
وہ اس کا پیچھا کرتے سیدھی ہاسپٹل کے کیفے کی طرف جا رکی جہاں وہ کاؤنٹر پر کھڑا کچھ خرید رہا تھا۔ اس وقت وہاں رش نہ تھا، تبھی یشما نے خالی ٹیبل دیکھی اور اپنی چادر، بیگ اور جاسم کا بلیزر تیسری کرسی پر رکھتے خود وہ جاسم کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ کاؤنٹر سے کچھ کافی اور چکن پیٹیز خریدے وہ پلٹا ہی کہ نظر یشما سے جا ٹکرائی۔ جاسم نے نحوست سے سر جھٹکا اور اسی ٹیبل کی طرف آیا جہاں وہ کرسی سنبھالے بیٹھی تھی۔ یہاں بیٹھنا 12 کے بعد الاؤڈ نہیں، اندر جا رہا ہوں، وہ اسپاٹ انداز میں حکم کرتا واپس چلا گیا۔ تو یشما مسکرائی اور سارا سامان پھر سے اٹھا کر پیچھے گئی۔ اسے اپنا آپ جاسم کا واقعی سایہ لگا۔ وہ لوگ اپنی اسی جگہ پہنچے جہاں سے اٹھ کر گئے تھے۔ جاسم نے اس کی کافی اور اس کا چکن پیٹی والا باکس اس کی سائڈ رکھا اور اپنا بھی غیر ضروری چیز کی طرح سائڈ رکھے وہ سخت غصے میں کافی کے سپ لینے لگا۔ یشما اس کے پاس واپس بیٹھی تو جاسم نے اسے بالکل اگنور کیا۔ وہ میرے سگے بھائی سے زیادہ قریبی ہیں، یقین کر لیں میرا، بنا ڈی این اے میچ کے آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے کیا کہ وہ بھائی ہیں میرے؟ یشما نے اس کی سرد چپ دیکھتے خود ہی رخ جاسم کی جانب پھیر کر سوال کیا تو وہ اب بھی خاموشی سے اپنی کافی کے سپ لے رہا تھا۔ ابھی بات مت کرو مجھ سے یشما، وہ رک کر اس کی طرف دیکھے سختی سے دھمکا گیا تو یشما کی پلکیں آنکھوں پر لرزیں اور اس کے ہونٹ مسکرائے۔ آپ کو پتا ہے جہلس آدمی سے زیادہ پرکشش چیز دنیا میں نہیں ہے، میری تو خیر، مگر یہ جو یہاں فیمیل ڈاکٹرز ہیں، نرسز گھوم رہی، ان میں سے کسی کا دل آپ پر آ گیا پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے جاسم کی توجہ ناراضگی سے ہٹا کر ایک نئے مدعے کی جانب لائی۔ جاسم نے اسی سر تاثر والے چہرے اور ناراض آنکھوں سے جب نظریں ارد گرد گھمائیں تو اکثر فیمیلز کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ اچھا، اگر ان میں سے کسی کا دل آ بھی گیا تو ایسا کون سا مسئلہ ہوگا؟ میرے علم میں اضافہ فرمانا ذرا۔ وہ واپس ناراضگی اور حفکی پر اترتا ذرا یشما کی جانب متوجہ ہوا تو وہ مسکائی۔ جالس خاتون سے بڑی کوئی بلا نہیں ہوتی، بس یہی مسئلہ۔ وہ معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتی مدھم سا بولی۔ پہلے تو جاسم سمجھ نہ سکا اس کی اس بونگی کا مطلب، لیکن جب سمجھ آیا جاسم کے چہرے کی تنگی دور ہوئی اور دلکشی لوٹی، وہ چھپ کر مسکرایا۔ اس کا آنکھیں چراتے کافی کا سپ بھرنا وہ چوری تھی جو یشما نے پکڑ لی تھی۔ تم بلا بنو، اب میں تبھی راضی ہوں گا۔ ہنسنے اور پھنسنے والا تو یہاں دستور ہی لاگو نہ ہوتا تھا۔ یشما نے نا امیدی سے جاسم کو دیکھا جو اس سے ضد کرنے کے موڈ میں تھا۔ یشما نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے اس کے ضدی انداز پر مزید کچھ کہنے کا مطلب نہ ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے باکس کو اٹھا کر اس میں سے ایک بائٹ لینے لگی، لیکن دل ہی دل میں اس کے رویے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ جاسم نے اس کی خاموشی کو بھانپ لیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آہستگی سے چور نظروں سے یشما کو دیکھ کر مزید من ہی من میں سلگا۔ یہی ہے تمہارا بلا بننے کا طریقہ، پہلے الجھاؤ پھر معصوم بن کر چپ ہو جاؤ؟ یشما نے پلکیں اٹھا کر گردن پھیرے اس بندے کو دیکھا تو کچھ لمحے جواب ہی نہ دے سکی۔ تو اور کیا کروں؟ آپ کا غصہ برداشت کرنا سب کے بس کی بات نہیں، اور میں بلا بننے کے بارے کہہ سکتی، بن تھوڑا سکتی ہوں، اس کے لیے انرجی چاہیے اور ابھی مجھے سچی بھوک لگ رہی ہے۔ جاسم نے اس کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ کو تاڑ لیا اور قریب ہوتے ہوئے مدھم سی سانس بھر کر اس کی حدت یشما کے چہرے تک چھوڑی۔ وہ سانس روک کر رہ گئی۔ تمہیں بس میری برداشت کا امتحان لینا آتا ہے بی بی؟ یشما نے شوخی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن وہ اس شکوے پر واقعی اندر سے مجرمانہ احساس کا شکار ہوئی کہ بھلے ابھی نیت جلانے کی ہو پر وہ چاہتی تو تھی کہ جاسم کی جلن دیکھے، جلانے کی نہ ہو پر وہ چاہتی تو تھی کہ جاسم کی وہ پہلے چاہتی تو تھی کہ جاسم کی جلن دیکھے۔ برداشت کو بیچ میں لاتے ہی کیوں ہیں آپ؟ میں اتنی اہم تو نہیں کہ آپ مجھے لے کر جلن کا شکار ہوں، یا میں کسی سے بات کروں تو آپ کو پریشانی ہو؟ یشما کے سوال پر دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک انکہی قربت تھی۔ جاسم چاہ کر بھی اپنی گھبراہٹ چھپا نہ سکا۔ یہی تو مسئلہ ہے بی بی، تمہیں لگتا ہے تم اہم نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ہر لفظ، ہر حرکت، ہر سانس تک کا اثر مجھ پر ہو رہا ہے یار۔ یشما کا دل اس شخص کے لہجے کی ہامتی بے بسی پر زور سے دھڑکا۔ وہ نظریں چرا کر اپنے باکس پر جھک گئی۔ جاسم خود یہ سب کہہ کر واپس کافی کا کپ لبوں سے لگا گیا تاکہ یہ ہونٹ مزید بکواس نہ کرے، اور اس نے گرم گرم لمبا سپ لے کر جان بوجھ کر اپنی زبان کو اس بے لگامی کی سزا دی۔
جاسم نے جیسے ہی لمبا گرم گھونٹ بھرا اس کی زبان جل گئی۔ وہ خفیف سا کراہا بھویں چڑھ گئی اور کب جلدی سے اس نے سائڈ رکھ دیا۔ یشما فوراً باکس اپنی سائڈ پرے رکھ کر اس کی طرف مڑے جاسم پر جھک گئی۔ گرم گرم سے بھر لیا کیا؟ جاسم منہ تو نہیں جلا؟ وہ پریشانی سے اس کے لبوں کو تکنے لگی جیسے کوئی نادان بچہ تکلیف سہ رہا ہو اور وہ برداشت نہ کر پا رہی ہو، اور یشما کو اپنے ہونٹوں کی طرف ایسے پریشانی اور بے قراری سے دیکھتا پائے جاسم کے لیے جیسے یہ لمحہ اپنی روح ہی بدل گیا۔ جاسم نے اس کے قریب آتے ہی آنکھیں موند کر گہری سانس بھری۔ اس لڑکی کی فکر مندی کی حدت، اس کی آواز کا کانپتا سا لمس، سب مل کر لمحے کو کچھ اور ہی بنا گئے۔ کچھ نہیں ہوا، بس ذرا بکواس کر بیٹھنے کی سزا ملی ہے مجھے۔ وہ تلخ مسکرایا لیکن آواز میں ہلکی سی تڑپ معافی تھی۔ سزا نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ دکھائیں ذرا زبان جل نہ گئی ہو۔ اب کتنے دن تک کوئی ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا آپ کو جاسم؟ یشما نے فوراً اس کی بات جھٹک دی اور وہ بے ساختہ سرک کر اس کے اور قریب آ گئی۔ جاسم نے ہلکی بے بسی دل میں دبائی لیکن دل کے اندر جیسے اس لڑکی کے ہاتھوں کی حدت پر بجلیاں سی گر رہی تھی، جیسے وہ اس کے گالوں کو چھوئے بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اس وقت مجھے اور کس کس طرح سزا دے رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی اور یشما چونک کر ٹھٹک گئی۔ پھر اس لڑکی نے جب خود پر دھیان دیا تو وہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ آنکھیں نیلی تھی پر اپنی بے اختیاری اور بے خودی پر سرخ ہونے لگی۔ میرا ان کے قریب ہونا کیا ان کو سزا لگا؟ یشما تمہیں خود پر کنٹرول نہیں ہے کیا؟ کیا میرے خدا دل چاہ رہا ہے زمین میں گڑ جاؤں؟ وہ سامنے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی اور خود پر افسوس کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھ سے اس نے اپنی چادر کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ جاسم نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے آزاد کرواتے جب اپنے ہاتھ میں لیا تو یشما نے پہلے ڈر کر جاسم کے ہاتھ کو دیکھا جو اسے پاگل کر رہا تھا، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے گردن پھیر کر جاسم کو دیکھا۔ مجھے حد پار کرنے پر افسوس ہے، مجھے ایسے آپ کے قریب ہو کر آپ کو چھونا نہیں چاہیے، میں بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہوں۔ یشما نے سیدھی سیدھی صفائی دی تو جاسم نے جب اس کے ہاتھ کو انگلیوں میں انگلیاں ڈالے جکڑا تو وہ بے خود سی خاموش ہو گئی۔ جاسم کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا شدید تھا جو اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ ٹنٹنا، عہد پورا کیا میں نے، وعدہ پورا کیا، وعدے کے ساتھ میں لے آئی تھی آج کے ایپیسوڈ، تو یقیناً آپ کا سنڈے اچھا گزرے گا آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ کیونکہ یہ کل کی تھی۔ تو ملتے ہیں کل منڈے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔